अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज जुमेरात है 27 अगस्त 2026। ये हमारा सुबह का खुसूसी व्लॉग। मेहरबानी चैनल पसंद आए सब्सक्राइब फरमाएं, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँगा। सान है पिम्स, वो हक़ाइक़ जो छुपाए गए या मंजर आम पर नहीं लाए गए। और फिर इस अफसोसनाक तरीन वाक़े के ऊपर मेरे मुल्क के सियासतदान, चाहे हुकूमत की हों अपोजिशन की हों, इन्होंने किस किस्म के बयानात दिए, ये बड़ा अहम है कि वो आपसे मैं शेयर करूँ। इंक्वायरी करने वाले कौन हैं? पहले भी कुछ अरसा पहले यहाँ आग लगी, फिर क्या हुआ, इस पे बात होगी और तफसील से होगी। लेकिन जो सुबह का व्लॉग हमारे दोस्त देखते हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली बहुत अहम डेवलपमेंट्स हैं, आप कुछ दिनों से उस पर व्लॉग को उसमें हिस्सा नहीं बना रहे। तो गुजारिश है कि बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स वहाँ भी हो चुकी हैं। एक तो अमरीका और चीन कशीदगी की जानिब जाते दिखाई देते हैं। वजह, अमरीकी इंतज़ामिया ने एतराफ़ कर लिया है कि चीनी हैकर्स ने नासा से लेके स्टेट डिपार्टमेंट और उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट और कुछ खुफिया एजेंसियों को जो सिस्टम है उसे हैक करने की कामयाब कोशिश की। अमरीकी जवाब क्या होगा? दूसरा, चीन कुछ जदीद हथियारों के तजुर्बे कर रहा है, ऐसे मिसाइल जो अमरीका तक मार कर सकते हैं, जिनका रास्ता बदला जा सकता है, और वो भी इस सिलसिले की कड़ी मालूम होती है। और तीसरी अहम डेवलपमेंट, ये जो अमरीका और सऊदी अरब के बीच सिविल न्यूक्लियर डील का किस्सा था जो हमने बयान किया था, उसमें एक बार फिर अमरीकी सदर ट्रंप ने वो शर्त आयद कर दी है जिसका हम सबको डर था। वो है कि हम आपके साथ ताउन करेंगे जौहरी तवानाई के हुसूल में, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड इसराइल को तस्लीम करना होगा। इस पर बात होगी, लेकिन सबसे पहले सबसे अहम मुद्दा जो पिम्स का सानिया है। दो चार गुजारिशात मैं आज ये भी बता दूं कि ये जो आज़ाद कश्मीर में जिस तरह का इंतखाब हुआ, उसके बाद जो नून लीग जीती, अब इनके अंदर भी कुछ बगावत के और कुछ तजादात के सबूत सामने आ रहे हैं कि अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। दो नाम थे, एक के बारे में ख़बर दिन भर चलती रही, दूसरे के बारे में रात को पता चला कि इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया जाएगा, जो कि इलेक्ट नहीं हुए, टेक्नोक्रेट सीट पे आए हैं। वहाँ पे ये मामला हो सकता है आज़ाद कश्मीर के कानून के मुताबिक। ये कहानी बाद में। पिम्स, ये हादसा नहीं है, महज हादसा नहीं है, ये एक कत्ल है। और इसके ज़िम्मेदार वो तमाम अनासिर, वो तमाम अफसरान, वो तमाम वज़रा, सिस्टम का हिस्सा, वो तमाम ज़िम्मेदार जिनके ताबे सिस्टम चलता है। मैंने कल शाम के व्लॉग में सेनेगाल से लेके, जो गरीब अफ्रीकी मुल्क है, तबाह हाल है, ट्यूनिस से लेके, पुर्तगाल से लेके, बरतानिया से लेके भारत, तमाम ममालिक में ऐसे ही वाक़यात की मिसालें सुनाई थी कि बाद में उन वज़रा ने इस्तीफ़ा दिया शर्म से और गफलत का मुर्तकिब होने के बाद, या उनसे इस्तीफ़ा लिया गया। हमारे यहाँ ये रिवायत नहीं है। मेरी इत्तला के मुताबिक मुस्तफ़ा कमाल, उनसे शायद वज़ीर-ए-आज़म नहीं मिले, उनसे पूछा गया कि क्या आपने इस्तीफ़ा दिया था, वज़ीर-ए-आज़म ने कबूल नहीं किया। उन्होंने कहा इस पर मैं नो कमेंट करूँगा। वो बल्कि बाद में सूबों के मामला पे बात करते रहे कि गवर्नेंस मॉडल चल नहीं रहा। सवाल ये पैदा होता है कि आप सब हुकूमत का हिस्सा हैं और उसके फेलियर को भी गर्दान रहे हैं, लेकिन हिम्मत करके इस्तीफ़ा भी नहीं देते। ख्वाजा आसिफ ने जो सिलसिले में गुलकारियाँ खिलाई हैं, वो भी मैं आपको सुनाता हूँ कि ये हुकूमत का हिस्सा लोग ये बातें कर रहे हैं, तो फिर आम बंदा क्यों समझे कि निज़ाम चल रहा है, जब आप खुद उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। ये अजब इन्होंने एक नया वारदात का तरीका ढूंढा हुआ है कि वाइल बीइंग पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ये ऐसी तनकीद करेंगे आवाम की पजीराई लेने के लिए कि जी बड़ा बड़ा इसमें बड़ी कोताही, बड़ा फलां हुआ, लेकिन खुद कुछ नहीं करना। जिम्मेदार आप हैं। पहले साल इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई, आपकी हुकूमत आई, फिर इलेक्शन हुआ, फिर आपकी हुकूमत आई, 4 साढ़े 4 साल तो हो गए। जिम्मेदारी कब लेंगे आप? लेकिन ये जो मैं कह रहा हूँ, ये कत्ल है, ये इसी वजह से है। और ये अफसोसनाक वाक़या जो है, इसमें एक बड़ा अहम पहलू है जो रह गया ज़ेरे बहस लाने में। ये जो अफसोसनाक सानिया है, इससे एक तासुर सा उभरता है। मैंने कुछ दानिश्वरों को सुना भी और ख़ुद भी महसूस हुआ है मुझे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक नहुसत का साया हम पे तारी हो रहा है। कल यानी बहुत ही खूबसूरत और मुबारक दिन था, रबीउल अव्वल, 12 रबीउल अव्वल का। तो बदनसीबी है कि हमें गौर करना पड़ेगा, हमें गौर करना चाहिए कि कहीं इस कदर मुबारक दिन पर भी जो हमारे साथ हुआ, उसमें ये पैगाम तो पोशीदा नहीं है कि हम इंसान बन जाएं, सुधर जाएं, करतूत ठीक करें। यही मकसद हो सकता है ना। इस पे भी आप गौर कीजिएगा। फिर मैं आपको अब 2-4 चीज़ें और बताने लगा हूँ जो इत्तला मुझे मिली। पिम्स के नर्सिंग हॉस्टल में इसी साल 6 जुलाई को आग लगी। इसी साल जुलाई को गुजरे, अभी कुछ ज़्यादा देर नहीं हुई। इंक्वायरी हुई, उसमें मालूम हुआ
کہ آگ لگنے یا کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے اسپتال میں انتظامات نہیں ہیں انکوائری میں جو نرسنگ ہاسٹل میں لگی. اور کل بھی جو واقعہ، وہ ایک تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، وہ دیکھیں کیسے توڑ کے دیواریں، کھڑکیاں، سیڑھی لگا کے خاتون کو نکالا جا رہا ہے. آپ اپنی منہ بولتی تصویر ہے. یہاں تو ایسے بچے بھی تھے، ایسے والدین بھی تھے، 12 سال بعد کسی کو اولاد نصیب ہوئی. پتہ نہیں کتنی منتوں کے بعد، منتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد نصیب ہوئی اولاد. ایک والد کو میں نے دیکھا، وہ 4 برس بعد اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا. ان کا درد ہم نہیں سمجھ سکتے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بہرحال جولائی میں آگ لگی، انکوائری میں معلوم ہوا کہ اسپتال میں انتظامات نہیں، اور آج کے سانحے کی جو ابتدائی رپورٹ سی ڈی اے فائر بریگیڈ نے دی، اس میں بھی ناقص انتظامات کی نشاندہی. تو نشاندہی کر دیتے ہیں، ذمہ دار کون ہے؟ وہ نئے صاحب آئے سیکٹری، ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے، وہ خالی رات کو پڑا ہوا، میں ٹھیک کر کے جاؤں گا. بابو صاحب آئے پینٹ کوٹ ٹائی پہن کے. عجب بے حسی ہے ان سب کے ہاں، عجب. اور وزیر صحت مستعفی ہونے کی بجائے بتا رہے ہیں کہ چھوٹا سا نظام نہیں چل رہا ہم سے. ایک اور سنیے کہانی. یہ رؤف خلاصہ صاحب نے اس کی جانب نشاندہی کی کہ ذمہ داروں کو سزا دلوانے کی سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ جو سابق سیکرٹری داخلہ خود ماضی میں نیب کے کیس میں شہید پولیس والوں کو ایک کوٹے کے پلاٹ بیچنے کا الزام جن کے سر پہ ہے، یہ جولائی 2021 میں بزنس ریکارڈر نے خبر چھاپی تھی، وہ انکوائری بھگت رہے ہیں اس سلسلے میں. وہ اب خود انکوائری افسر تعینات ہوئے ہیں، شاہد صاحب جو ہیں. کل کا ملزم فیصلہ کرے گا آج کا ملزم کون ہے، نا ستم ظریفی. اور پھر جون 2023 میں یہی شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے، پمس کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر بھی شاید یہی تھے. اس وقت ہیٹ سٹروک کا ایشو ہوا، 4 افراد لائے گئے، اسپتال کا اے سی کام نہیں کر رہا تھا، مریضوں کی جان چلی گئی. آج اسی اے سی کی خرابی کی وجہ سے کل 14 معصوم جانیں گئیں. غفلت، ناقص انتظامات، نشاندہی، انکوائری کمیٹی اور ختم. 85 میں یہ پمس کا اسپتال جب بنا، 5 لاکھ آبادی تھی، اب 50 لاکھ ہو چکی. مصطفیٰ کمال صاحب اسی اسپتال کے فیوز و برکات کل پرسوں پارلیمان میں پڑھ رہے تھے کہ بہت زبردست ہے، خان صاحب کے کیس کو ڈسکس کرتے. وہ کہانی بیان کرتا ہوں کہ اب یہ 16 ستمبر تک اس کی گونج جائے گی. یہ پی ٹی اے کے حلقے یہ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے تو وزیر اعظم نے کہا سی ٹی اسکین کی اینجیوگرافی کی مشین نہیں چل رہی، خراب ہے. پھر اس کے بعد ان کو جس طرح سے پمز لایا گیا، اس کے اوپر پی ٹی آئی کو شکوک و شبہات ہوئے اور کہا گیا توہین عدالت ہوئی. پھر یہ سانحہ ہو چکا تو سی ایم آفریدی بھی بول پڑے. تو اب یہ 16 ستمبر تک اس کی گونج جائے گی جب اب بینچ بیٹھے گا. اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے. بہرحال ایک جیو کی رپورٹر دعا مرزا دن بھر اس کو کور کرتی رہی. پارکنگ میں ان کی گاڑی کھڑی تھی، میں نے ان کو سنا تو ان کی گاڑی وہاں سے چوری کرنے کی کوشش کی گئی. بہرحال بڑی مشکل سے گاڑی بچ گئی. انہوں نے پولیس والوں کو بتایا تو انہوں نے آگے سے کہا کہ شکر کریں آپ کی گاڑی بچ گئی. یہ حال ہے ہمارا. اب آ جائیں جو ہمارے سیاستدانوں نے باتیں کی ہیں. یہ اسد کیسر صاحب نے اور سی ایم سہیل آفریدی نے جو بات کی، ٹویٹ ان کی میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں. اسد کیسر کہتے ہیں حکومت عمران کو شفا کی بجائے پمس منتقل کرنے کی پر ضد تھی. شاید حکومت کو پمس کی سہولیات زیادہ ہی ان پہ اعتماد ہے. افسوس آج پم کی نرسری میں پیش آنے والے دلخراش واقعے نے اسپتال کی صورتحال سب کے سامنے عیاں کی. ڈاکٹرز نے عمران خان کی سی ٹی اینجیوگرافی تجویز کی، مگر ستم ظریفی کہ پمس کی مشینیں عرصہ دراز سے خراب ہیں. حکومت کی ناقص کارکردگی پر بات کر رہے ہیں. سی ایم سہیل آفریدی نے کہا کہ جاں بھاگ ہونے والے یہ بچے نہ کسی احتجاج میں گئے، نہ کسی جنگ کا حصہ، نہ کسی جلسے کا. یہ تو اپنی بات بھی نہیں کہہ سکتے تھے. آخر کسی نہ کسی کی غفلت ضرور ہے. کچھ روز قبل عمران خان کو بھی اسی اسپتال لایا گیا. شاید ان کے لیے بھی کچھ جال بچھایا گیا تھا اور انہیں بھی کسی حادثے کی آڑ میں نقصان پہنچانا چاہتے تھے. واللہ العالم. ٹھیک، یہ 2 بیان ہو گئے. بلاول صاحب کا بیان سنیں. مائیں اپنے بچوں کو 9 ماہ اس لیے کوکھ میں نہیں رکھتی کہ کسی کی غفلت کے نتیجے میں پیدا ہوتے ہی وہ زندہ جل جائیں. وفاقی دارالحکومت میں 14 نومولود بچوں کی جو شہادت ہوئی وہ بدترین سانحہ ہے، جن کی امیدوں کے چراغ روشن ہوتے ہی بجھا دیے گئے. وہ بے بس باپ انصاف مانگ رہے ہیں. ٹھیک، اب خواجہ آصف صاحب آ جاتے ہیں. خواجہ آصف صاحب نے پہلے لکھا کہ پاکستان تحریک انصاف سیاست چمکانے کے لیے گٹر کی گہرائی میں بھی جانا پڑے تو دریغ نہیں کریں گے. پمس کی ٹریجڈی کو کے پی کے سی ایم اپنے لیڈر کے چیک اپ سے جوڑ رہے ہیں. سیاست وطن میں اتنی پستی اور ذلت کا شکار نہیں ہوئی تھی. بانی عمران خان کی صحت پر تمام تر سوال ان کی بہنوں کی پریس کانفرنس میں ختم ہو جانے چاہیے تھے، مگر رنگ بازی جاری ہے. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے معاملات گمبھیر اور مخدوش رہیں تاکہ ان کا میٹر چلتا رہے. ٹھیک ہے، خواجہ صاحب کا بیان میں نے آپ کو پڑھ دیا. خواجہ صاحب کا ایک اور بیان سنیں.
یہاں سے بات شروع ہوتی ہے۔ پمس کا اندھوناک واقعہ مجرمانہ لاپرواہی کا نتیجہ ہے۔ انکوائری کمیٹی اعلیٰ ریپوٹیشن کی مالک ہے، لیکن اگر سارے اسلام آباد میں اس سارے سیکٹر یعنی اسپتالوں کی انکوائری کی جائے تو خوفناک حقائق سامنے آئیں گے۔ یہ خالد صاحب اپوزیشن رہنما تو نہیں ہے، یہ تو حکومت کے وزیر دفاع نہیں ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمام اسپتالوں کی انکوائری کریں تو خوفناک حقائق سامنے آئیں گے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے وہی مراد ہے کہ نظام نہیں چل رہا، نظام سسٹم کولیپس نہیں ہو رہا، سسٹم جا رہا ہے، بس یہ نظر رکھیں۔ اب اس میں تبدیلی کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، یہی تو رونا ہے۔ سسٹم اگر چل رہا ہوتا تو یہ جولائی میں آگ لگی تھی، انکوائری ہوئی تھی، ٹھیک کر لیا جاتا۔ 2023 میں 4 بندے ہیٹ سٹروک سے یہاں آئے تھے، اس کے بعد تدارک کر لیا جاتا۔ لیکن سسٹم ہو تو ایکشن ہونا۔ یہ ہے اس سارے واقعے کا نچوڑ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پمس ہسپتال کے سانحے کے اوپر جو میں نے عرض کی کہ یہ صرف سانحہ نہیں، قتل ہے۔ وسیع شاہ یاد آئے، رات گئے انہوں نے مجھے بھیجا تازہ کلام، وہ لاشوں کا بیوپار کرتے رہیں گے، ادھر لوگ مرتے ہیں مرتے رہیں گے، زبان بات کرنے سے جاتی رہے گی، اگر بات کرنے سے ڈرتے رہیں گے، ادھر مائیں بچوں کو رویا کریں گی، ادھر وہ تجوری کو بھرتے رہیں گے۔ یہ عجب ایک سانحہ ہے جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، لیکن آگے چلتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہمارے دیکھنے والے کہتے ہیں کہ بات چھوٹی کیا کروں۔ آگے ڈیولپمنٹ بڑی خوفناک ہے، جس میں ایک تو رائٹرز نے خبر یہ دے دی ہے کہ ٹرمپ نے سعودی عرب کے ساتھ جو سول نیوکلیئر جوہری معاہدہ ہے اس کی تصدیق تو کی، لیکن ظاہری بات ہے کانگریس سے اسے اپروول چاہیے، تو کانگریس بھیجا اس نے منڈے کو، لیکن اس کے جو کلوز ایڈ ہیں وہ رائٹرز کو نام لیے بغیر کہہ رہے ہیں کہ ریاض کے اوپر پابندی یہ ہے کہ وہ اسرائیل کو ریکگنائز کرے۔ یہ معاہدہ قابل عمل اسی صورت ہوگا جب سعودی عرب اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پہ لائے، یہ امریکہ کی شرط ہے۔ 30 سال تک کے لیے اس میں معاہدہ تھا، جولائی میں اسی برس یہ معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت امریکی جو کمپنی ہیں وہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی سعودیہ لے جائیں گی۔ تو سوموار کو یہ کانگریس بھیجا گیا ہے۔ وہاں لکھا گیا خبر میں، اگر آپ دیکھیں، the president's position has not changed that the agreement will not move forward if Saudis join the Ibrahim Accords, US official said in an email کے ذریعے جواب دیتے انہوں نے کہا۔ پاکستان کا وفد کیا تھا اعلیٰ سطحی، اس کے بعد عمان کا وفد، اور میری اطلاع یہ ہے جو الجزیرہ بھی بتا رہا ہے کہ آج یعنی جمعرات کو قطر کے حکام بھی، قطر کے وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، تو لگ یہ رہا ہے کہ ایک سیریس ایفرٹ ہو رہی ہے، سیریس پش ہو رہی ہے۔ یہ جو سٹیل میٹ ہوا پڑا ہے مذاکرات کے اندر، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کہ معاملہ چل پڑے۔ عمان اور ایران اتفاق کر چکے ہیں ایک چھوٹا کوریڈور میری ٹائم کا بنانے کے لیے آبنہ ہرمز میں۔ ان کا پہلے بھی کنسنسس تھا، امریکہ کی دھمکیاں بیچ میں آڑی آئی تھیں۔ ٹرمپ کے حوالے سے بات تھی تو میں یہ بھی واضح کر دوں، جو خبر آپ کو دی تھی کہ ٹرمپ نے دنیا بھر میں جو لوگ امریکہ جانا چاہتے ہیں ان کے لیے بری خبر ہے کہ امریکہ ویزا انٹرویو روک دیا ہے۔ جو سلسلے میں ویزے ہوتے ہیں وہ عارضی روکا ہے یا دوبارہ اس کی تاریخ مقرر کی جا رہی ہے۔ آفیشلی وہ لوگ یہ کہتے ہیں، جو لوگ ویزا لینا چاہتے ہیں، یہ جو تاریخیں بدلی گئیں یا کینسل کی گئیں، کہ وہ جو عملہ ہمارا دنیا بھر میں ہے اس کی تربیتی مہم ہم کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ ایک فیس سیونگ یا ایک آئی واش ہے۔ در حقیقت جو ٹرمپ جس بنیاد پہ جیت کے آیا تھا، سخت امیگریشن لاز اس نے متعارف کروانے تھے، وہ اس جانب جا رہا ہے کیونکہ اس کی اپنی پاپولیرٹی وہاں گری ہوئی ہے ایران جنگ کے بعد۔ اور یہ بھی ارادہ وہ رکھتا ہے ٹرمپ امریکہ میں کہ 2 لاکھ ویزے منسوخ کرنے ان لوگوں کے جو امریکہ میں مختلف ادوار میں آئے سیاحت کے نام پہ یا کاروبار کرنے کے لیے۔ تو دوز ہو آر پلاننگ ٹو موو ٹو امریکہ، ان کے لیے یہ بری خبر ہے۔ لیکن ایک بڑا اہم اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی، وہ یہ کہ رائٹرز نے رات گئے ایک اہم خبر بریک کی کہ امریکہ اعتراف کر رہا ہے کہ چین نے اور ان کے جو ہیکرز ہیں دے بروک انٹو جسٹس ڈپارٹمنٹ، محکمہ انصاف، ناسا، فیڈرل ریزرو خزانے کا، اور کچھ خفیہ حساس سینسٹیو گورنمنٹ ایجنسیز، ان کا نام نہیں لیا، وہاں پہ ملٹیپل درجنوں ایجنسیاں خفیہ۔ تو چینی ہیکرز نے گویا بریک ان کیا ہے، ہیک کیا ہے، نظام چوپٹ کرنے کی کوشش کی، جس سے امریکہ نے ریکوری کی ہے۔ یہ پہلا ایسا واضح ثبوت ہے جو امریکہ اعتراف کر رہا ہے۔ چین آئی ٹی اور سائبر ٹیکنالوجی میں اس کا مطلب ہے اپنا نقش دکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ ہم ایک قوت ہیں۔ پیرالل وہ اسلحے کی دوڑ میں بھی ایک معاملے میں آگے نکلے، وہ خبر بعد میں آپ کو دیتا ہوں۔ ہوا یہ ہے کہ جسٹس ڈپارٹمنٹ نے یہ بیان دیا، جو رائٹرز نے خبر کیری کی، انہوں نے کہا کہ یہ چائنا بیسڈ ایک فرم ہے جس کا نام ہے نین جنگ
نینجنگ نیٹ ورک ٹیکنالوجی کمپنی جو ہے، اس کمپنی کے کلائنٹ کون سے ہیں؟ اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے. اس کمپنی کے وہاں چین میں جو کلائنٹ ہیں وہ چائنیز سویلین انٹیلیجنس ایجنسی ہے، منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی ہے، ان کی جو ملٹری یعنی دا پیپلز لبریشن آرمی ہے، یہ اس نینجنگ کمپنی کے کلائنٹس ہیں. تو وہ جو ہیکرز ہیں امریکہ کہہ رہے ہیں ان کا تعلق نینجنگ کمپنی سے ہے، اور یہ 2018 سے کوششیں کر رہے تھے. اگست 2019 میں تو وہ موقع بھی آیا جب اس خبر کے بقول انہوں نے ناسا کا کنٹرول جیم کیا تھا یا ہیک کیا تھا، بریک ان کیا تھا. بریک ان کا لفظ وہ استعمال کر رہے ہیں، پھر انہوں نے ریکوری کی. یہی نہیں، پیرالل ہم دیکھ رہے ہیں کہ چین نے ہتھیاروں کی دوڑ میں بھی کمال کیا ہے. یہ بھی ایک بڑی سنسنی خیز ڈیولپمنٹ ہے. یعنی ہزاروں کلومیٹر دور طیاروں کو فضا میں نشانہ بنانے والا ہائپر سونک میزائل تیار کیا ہے. اس کا نام دلچسپ اور نیا ہے، ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل HGVs. یہ بلومبرگ نے اس کی تصدیق کی. فضا سے فضا میں مار کرنے والا ہتھیار بھی یہ اس میں استعمال کر سکتا ہے وائل بینگ ان دی ایئر. اور بہت یعنی ہزاروں کلومیٹر دور جو دشمن کے طیارے ری فیولنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کہیں ہوتا ہے، اس کو تباہ کر سکتا ہے. یہ ایران امریکہ جنگ کے تناظر میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ الزام لگتا ہے کہ چین نے ایران کی خاصی مدد کی ہے. اور یاد رہے کہ جو ایران پہ طیارے حملہ کرنے آتے ہیں وہ بھی ری فیولنگ کرواتے ہیں رستے میں، ایئر ٹو ایئر بھی کرتے ہیں، ان کی بیسز بھی ہیں. یہ ہائپر سونک جو گلائیڈڈ وہیکل ہے DF-17 میزائل، یہ کوئی 2414 کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے، اور بحر الکاہل سے یعنی جو گوام جزیرہ ہے امریکہ کا جہاں ان کی بیس ہے وہاں تک. ایک اس خبر میں معلوم ہوا کہ چین کا سب سے دور مار کرنے والا جو میزائل ہے اس کا نام ہے DF-27. یہ 8000 کلومیٹر تک دور مار کر سکتا ہے، یعنی امریکی ریاست ہوائی تک چین سے اگر اسے فائر کیا جائے. یہ اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ جو HGVs میزائل ہیں وہ میزائل جو فضا میں سمت تبدیل کر سکے اور اس کی رینج بڑھ سکے. چین کے سوا فی الحال تک کسی اور ملک کے پاس اس میزائل کی معلومات یا اس میزائل کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ہے وہ امپورٹنٹ پہلو جہاں مجھے لگتا ہے کہ چائنا بازی لے گیا. آزاد کشمیر کا انتخاب جیسے بھی ہوا، امن و امان کی صورتحال ویسی جو سی بھی ہو، لیکن وہاں پہ شاہ غلام قادر جو نون لیگ کے صدر ہیں ان کے بارے میں دن بھر خبر چلوائی گئی. کئی جگہوں پہ میں نے پڑھی، دنیا نیوز پہ خبر چھپی ہوئی تھی کہ وہ نامینیٹ ہوں گے. لیکن کل رات ایک ملاقات ہوتی ہے شہباز شریف صاحب، خواجہ سار رفیق، شاہ غلام قادر، احمد رضا قادری جو ڈپٹی اسپیکر بنے، اسپیکر اور دیگر لوگ، اور اس میں پتہ چلتا ہے، پھر ٹویٹر پہ خبریں آتی ہیں، نہیں بیرسٹر افتخار گیلانی جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہوں گے. یہ براہ راست انتخاب میں تو ہارے، شکست ہوئی، تو ٹیکنوکریٹ نشست پر یہ منتخب ہوئے. آزاد کشمیر میں سردار عتیق کے دور میں شاید ایسا ہوا تھا ایک دفعہ. وہاں پہ مارجن ہے کہ ایک بندہ جو براہ راست نہیں منتخب ہوا، ٹیکنوکریٹ سیٹ پہ ہے، وہ PM ہوگا. جو لوگ الیکٹ ہوئے، جیسے بھی ہوئے، جو بھی اعتراض ہو رہا ہے، منتخب ہونے والے بندے نہیں. تو پھر بعد میں شاہ غلام قادر نے ایک ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ ہم ووٹ کو عزت دو کا جو نعرہ ہے اس پہ قائم ہے، آزاد کشمیر کے لوگوں سے میں وفا کروں گا. یعنی اس کا مطلب تو سیدھا سیدھا یہ ہے کہ پھوٹ پڑ گئی ہے، بغاوت ہو رہی ہے کیا. اور یہ کیا ہوا کہ بیرسٹر افتخار گیلانی کو چننا پڑا، یہ کس کی خواہش تھی؟ یہ بڑا اہم پہلو ہے کہ جی نوجوان قیادت کو آگے لایا جائے. کیا یہ اشارہ کہیں اور سے تھا، یا شریف خاندان کے اندر سے کسی کی ضد تھی، یا نواز شریف صاحب کی خواہش تھی، یا شہباز شریف صاحب بے بس تھے؟ یہ کہانی تو آپ کو اگلے 24 گھنٹوں میں سننے کو تفصیل سے مل جائے گی. لیکن فی الحال یہ کافی نہیں ہے کہ جو احتجاج کرنے والے ہیں ان کے جو بنیادی مطالبات ہیں اس میں حق حکمرانی عوام کے ذریعے وہ سب سے اہم تھا. یہاں ایک بندہ الیکٹ نہیں ہو سکا، سلیکٹ ہوا ہے، اسے آپ PM بنا رہے ہیں، باقی لوگ جو جیسے بھی منتخب ہو کے آئے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ ہے ہمارے ہاں ملک میں جمہوریت کی صورتحال. اجازت، اللہ حافظ.